Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum class, this is Tawfiq Ahmad. I am here with a new video in which I will discuss about the Shimla conference which was held in 1945. Students, I am recording this lecture on the behalf of Dr. Muhammad Abrar Ahmad, Assistant Professor, University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. Student, this is a vast topic. However, I try to brief it. The Viceroy Lord Wavell इन 1945 में यानी कि 1945 के अंदर जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया की इन सब को इनवाइट किया और शिमला में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जिसको हम शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो हमारा जो कंसर्न है, हमारे सब्जेक्ट से जो कंसर्न है, जो स्ट्रगल मूवमेंट से कंसर्न है, वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का। ठीक है, अदर भी क्या लगे दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिसमें यूनियनिस्ट पार्टी या अकाली दल पार्टी या यानी कि और इस्लामिक पार्टीज अलग से हैं। तो जो एक लंबी लिस्ट है, हमारा जो मेन कंसर्न है जो कि क्या लगे एक जो टसल चलती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वार चलती है, वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया के अंदर। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कांग्रेस की तरफ से क्या लगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया कॉन्फ्रेंस में, उनमें पंडित नेहरू आते हैं, उसके बाद बलदेव सिंह हैं और अबुल कलाम आज़ाद हैं। यानी ये जो तीन पॉलिटिशियन थे ये कांग्रेस की नुमाइंदगी करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस में शिमला में जाते हैं। ठीक है, शिमला क्या है, शिमला कॉन्फ्रेंस और भी मिलती है आपको। तो शिमला जस्ट लाइक मरी इन पाकिस्तान, ये क्या लगे एक ठंडा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, बड़ा प्यारा इलाका है। तो ये नॉर्मली जो है ना गर्मियों के अंदर उनका कैपिटल रहा है ब्रिटिश का। ठीक है, तो अभी बात कर रहे थे कांग्रेस की तरफ से तीन जो पर्सनालिटी थी, पंडित नेहरू बलदेव और आज़ाद। आज़ाद कौन है? अबुल कलाम आज़ाद हैं, जो कि बेसिकली ये समझ लें कि कांग्रेस का जो क्लेम था कि हम मुसलमानों की भी नुमाइंदा जमात हैं, इसलिए अबुल कलाम आज़ाद का वो अपने साथ साथ एज ए शो पीस रखते थे। और कायदम अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी कह चुके हैं कि ये शो बॉय ऑफ कांग्रेस है, यानी अबुल कलाम आज़ाद के बारे में वो कहते हैं। तो खैर ये अलग मैटर है। अब बात करते हैं जो मुस्लिम लीग की तरफ से जो नुमाइंदे थे वो कौन थे। उनमें कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, लियाकत अली खान साहब थे, उसके बाद अब्दुल निश्तर थे। ये जो थ्री प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ जो हैं इन्होंने जो शिमला कॉन्फ्रेंस है जो 1945 वाली है उसको अटेंड किया। ठीक है, और उनके इनके अलावा जो जितने भी चीफ मिनिस्टर थे, जितने भी प्रोविंसेस थे, उन सब को इनवाइट किया गया, उनको क्या इनविटेशन भेजी गई। अब उसके अलावा यूनियनिस्ट पार्टियां और जितनी भी क्या लें कि अदर पार्टीज़ थी वो भी शामिल थी, जिनका मैंने कुछ नाम पहले भी लिया। ठीक है, तो ये सारी पार्टीज़, ये सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, इनके जो प्रोमिनेंट लीडरशिप थी वो इस शिमला कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हैं, यानी इसको अटेंड करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस केप्ट ऑन प्रेशराइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू क्विट इंडिया, यानी कि जो कांग्रेस है इसने क्विट इंडिया मूवमेंट भी चलाई 8 अगस्त 1942 में, जिसमें यह कहा गया कि जो ब्रिटिश हैं यहाँ इन सब कॉन्टिनेंट को इंडिया को छोड़ के चले जाएं, जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है वो हैंड ओवर सके करें कांग्रेस के। अब कांग्रेस डिसाइड करेगी कि मिनॉरिटी के साथ क्या करना है, जब इंडिया के जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसको किस तरह डील करना है। ठीक है, जो कांग्रेस ये क्रिप्स प्रपोजल को वैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और उनके लिए इनको इनकरेज किया कि वो रिजेक्ट होगी। ठीक है, और जो गांधी जो है बिल्कुल भी गांधी वाज नॉट प्रिपेयर टू टॉलरेट ब्रिटिश राज एनी मोर। गांधी ने ही बेसिकली क्या लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई, वो किसी भी तरह वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश हैं वो यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जो ब्रिटिश है वो इन द वाज इन स्टेट ऑफ वार, यानी हालत जंग में है, और जो जापान है जो मुसलसल इन्वेड कर रहा था, एडवांस कर रहा था, और जो विक्ट्रीज़ हैं जो एज अ फातेह कंट्री उभर रहा था। तो ये सारी बातें देखते हुए उन्होंने ब्रिटिश को प्रेशराइज़ किया, उनको प्रेशर बढ़ाया कि आप यहाँ पे जो इंडिया है इसको क्विट करें। ठीक है, जो गांधी के हिज क्विट इंडिया मूवमेंट गेंड मोमेंटम
گاندھی وانٹیڈ امیڈیٹ ٹرانسفر آف پاور ٹو دا میجورٹی پارٹی. کانگریس چونکہ میجورٹی پارٹی تھی، گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ جو پاور ہے یہ میجورٹی پارٹی کو دی جائے، اور اس کے بعد جو منارٹیز ایشوز ہیں وہ بیسیکلی میجورٹی پارٹی یعنی کانگریس ڈیسائیڈ کرے گی اس نے منارٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے. اب مسلمان جو کہ منارٹی میں تھے، اب کانگریس منسٹریز میں ہم کلیئرلی دیکھ چکے ہیں جب ان کو پاور دی گئی کانگریس کو، ہندوز کو، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. اب چونکہ برٹش جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے اور اس کو سپورٹ چاہیے انڈینز کی، تو گاندھی نے کیا کیا، ہی ٹرائی ٹو بلیک میل دا گورنمنٹ اینڈ گیو بائیکاٹ کال ٹو دا ورکرز. یعنی وہی بات اپنی ریپیٹ کی جو کہ 1905 میں جو پارٹیشن آف بنگال کے خلاف انہوں نے ایجیٹیشن موومنٹ چلائی تھی، بیسیکلی ابھی بھی وہی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ، کوئٹ انڈیا موومنٹ، سودیشی موومنٹ اینڈ ادر میتھڈز ور یوز ٹو فورس دا برٹش ٹو کوئٹ انڈیا. یعنی جو کانگریس ہے اس نے ہر حربہ استعمال کیا، ہر میتھڈ یوز کیا کہ وہ برٹش کو یہاں سے نکال باہر کریں اور یہاں کا جو اقتدار ہے یا جو پاور ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور خود وہ اپنی مرضی کی حکومت لائیں، اپنی مرضی سے وہ کہہ لیں کہ کانسٹیٹیوشن فریم کریں، اور منارٹی کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں وہ اپنی مرضی میں انڈیپینڈنٹ ہوں وہ. ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو پروسیشن تھے یعنی جلوس نکالے گئے، پروٹیسٹ میٹنگ جو ہیں وہ ہیلڈ کی گئیں، ارینج کی گئی. یعنی ٹوٹل کہہ کے ایک پروپوگنڈا ہے برٹش کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. کانگریس نے کوئی ایسا حربہ نہیں ہے جو استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے، مقصد کیا تھا ان چیزوں کے پیچھے کہ برٹش کو یہاں سے باہر نکالا جائے، یعنی برٹش کو یہاں سے انڈیا کا جو کہہ لیں کہ پولیٹیکل سسٹم ہے یہاں سے باہر نکالا جائے. گاندھی اینڈ ہز پارٹی واز ایکسپیکٹنگ دا ڈیفیٹ آف دا الائیڈ فورسز. الائیڈ فورسز مین یہ جو برٹن گروپ ہے ان کو الائیڈ فورسز کہا جاتا تھا. ایٹ دی ہینڈ آف جاپنیز، جاپان چونکہ ایڈوانسمنٹ میں تھا، برما پہ اٹیک کر چکا تھا، برما کو کہہ کے انڈر کنٹرول کر چکا تھا، اور مختلف کہہ لیں کہ محاذوں پہ، مختلف کنٹریز پہ ان کو اپنا کہہ لیں کہ سب ڈیو کیا جا رہا تھا. تو اس لیے جو ہندوز تھے یہ کنٹینیوسلی کیا کر رہے تھے، بلٹ اپ دا پریشر اگینسٹ دا گورنمنٹ. یعنی برٹش گورنمنٹ کو مزید ان کے اوپر جو پریشر ہے یہ بلڈ کیے جا رہے تھے، ان کو ٹف ٹائم دے رہے تھے. ان آل سچ ایکٹیویٹیز دا آل انڈیا مسلم لیگ واز اگنورڈ. اب ان ساری باتوں میں، ان ساری چیزوں میں جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے اس کو اگنور کیا گیا. یعنی جو کانگریس ہے یہ اکیلے ہی یہ ساری ایکٹیویٹیز اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ کر رہی تھی. دا ایکسپیکٹیشن آف گاندھی ور ناٹ فلفلڈ. یعنی کہ جو جاپان ہے وہ کیا لیں کہ انڈیا پہ اٹیک نہ کر سکا. اب اس کی وجہ پیچھے کے ناگاساکی اور ہیروشیما پہ جو ہے نا یو ایس اے وہ بم گرا دیتا ہے، لٹل بوائے اور فیٹ بوائے، جس سے کیا لیں کہ ڈسٹرکشن اتنی ہوتی ہے کہ اس نے بغیر کسی ایگریمنٹ کے، بغیر کسی کیا لیں کہ ہل و حجت کے انہوں نے فوراً اپنی شکست تسلیم کی. یعنی جاپنیز نے شکست تسلیم کی اور جو برٹن ہے جو وار میں ایک کیا لیں کہ ایک الائیڈ فورسز جو ہے نا ایک وکٹوریس ڈکلیئر ہوئی. یعنی اس میں آپ دیکھیں جب گاندھی تھا وہ یہ ڈیمانڈ سوچ رہا تھا، اس کو توقع یہ تھی کہ جو جاپان ہے وہ انڈیا کو آزاد کروائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور الائیڈ فورسز جیت گئی، ان کو کیا لیں کہ فتح نصیب ہوئی. The desperate Gandhi changed his tactics and turned toward the Muslim League. اب جو گاندھی تھا اس نے کیا کیا، اپنا جو رخ ہے وہ مسلم لیگ کی طرف، یعنی مسلم لیگ کو ری جوائن، اس کو ریکال یا اس کو ریکنسلیشن کی طرف آئے. یعنی ایک جوائنٹلی جو ایکشن لینے کی طرف آیا کہ مل کر، جس طرح خلافت موومنٹ میں انہوں نے کیا تھا، یعنی برٹش کے خلاف مسلم لیگ کو بھی لے کر آنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، گاندھی جنا ڈائلاگز ور ارینجڈ ان 1944. ٹھیک ہے، دا ہندوز وانٹیڈ ٹو انٹریپ دا مسلم. ہندو وہی اگین چال پہ آئے، انہوں نے جس طرح خلافت موومنٹ کے اندر مسلمانوں کو کہہ لیں کہ ایک انٹریپ کیا، ان کو کہہ لیں کہ یوز کیا. تو سیم کیس جو ہے وہ ریپیٹ ہونے جا رہا تھا. گاندھی واز ناؤ ریڈی ٹو گیو سم کنسیشن ٹو دا مسلمز ان آرڈر ٹو اسٹارٹ اے جوائنٹ اسٹرگل آف دا ٹو پارٹیز. یعنی اب اس کو
مسلم لیگ کا کوارڈینیشن، اس کا تعاون حاصل کرنے کے لیے جو جناح ہے، گاندھی جو ہے یہ مسلمانوں کی کچھ ڈیمانڈس بھی ایکسیپٹ کرنے کو ریڈی ہے، تیار ہے۔ The Quaid very well understood his mind، یعنی ایک دفعہ ایکسپیرینس کر چکے تھے خلافت موومنٹ میں، تو وہ دوبارہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ He did not agree to enhance the strength of the گاندھین موومنٹ، یعنی جو گاندھی کی موومنٹ تھی، انڈیا کوئٹ انڈیا موومنٹ جو تھی، یا اس کے بعد 44 کے بعد جو ڈائیلاگس ہوتے ہیں، اس میں بیسیکلی مسلم لیگ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے، ایک متفقہ ایک جوائنٹلی مل کر برٹش کے خلاف جو موومنٹ چلانے کی کوشش تھی، اس کے لیے پریپیئر کیا تھا، جس کے لیے قائد اعظم جو ہیں وہ ایگری نہیں ہوئے۔ The situation demanded some sort of government initiative, so the viceroy gave his plan to the شملہ کانفرنس۔ ٹھیک ہے، پلان ٹو دا شملہ، یعنی کہ یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو گاندھی جنرل ٹاکس ہو رہے ہیں، اس کے بعد اچاریہ فارمول آتا ہے، راجا گوپال اچاریہ فارمول آتا ہے، تو یہ ساری بیسیکلی اس جو پولیٹیکل کرائسس سے باہر نکلنے کے لیے ایک ایفرٹ تھی، جو کہ کیا لیں کہ جس میں مسلم لیگ اور جو کانگریس ہے ان دونوں میں کلیش آ رہا تھا۔ اب اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو وائس رائے تھا، لارڈ ویول تھا، اس نے کیا کیا، شملہ میں ایک کانفرنس منعقد کی جس میں جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے پرومیننٹ لیڈرشپ تھی، پولیٹیشین تھے، ان کو انوائٹ کیا۔ The Viceroy of India, Lord Wavell, chalked out a plan to settle the political issues with political parties to introduce a framework order under which the elections to federal and provincial legislative assembly، یعنی کہ جو وائس رائے لارڈ ویول تھا، اس نے بیسیکلی یہ سارا جو ایک پلان دیا، جس ویول پلان کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس میں کوشش کی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھے ان کے ایشوز جو ہیں ان کو ریزالو کیا جائے، ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، تاکہ جو 45 اور 46 کے جو الیکشن ہیں وہ منعقد کیے جا سکیں۔ تو پلان واز جو کیا لکھا ایز انڈر، جو پلان تھا وہ بیسیکلی کیا تھا، اس میں جو فرسٹ پوائنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ این ایگزیکٹو کونسل ول بی میڈ اینڈ ریپریزنٹیٹیوز آف آل میجر پولیٹیکل پارٹیز ول بی انکلوڈیڈ، یعنی جس میں کیا لکھا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کو نمائندگی دی جا رہی ہے، جو وائس رائے کی ایگزیکٹو کونسل تھی۔ ٹھیک ہے، دا کونسل ول کنسسٹ آف 6 ہندوز، یعنی جو کونسل وائس رائے کی ایگزیکٹو کونسل ہوگی اس میں جو 6 ہندو ممبر ہوں گے، 5 مسلمس ہوں گے، اور اس کے بعد 1 برٹش ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی وائس رائے کی جو ایگزیکٹو کونسل کے ممبران ہوں گے اس میں جو 6 ہندو ہوں گے، 5 مسلمان ہوں گے اور 1 برٹش ہوگا۔ یہ ویول پلان کا جو فرسٹ پوائنٹ ہے ایگزیکٹو کونسل کے حوالے سے۔ The Viceroy will preside over the meetings of the Executive Council، یعنی ایگزیکٹو کونسل کی جو میٹنگز ہوں گی وہ وائس رائے ہی پریزائڈ کرے گا، اس کی صدارت کرے گا۔ دا کمانڈر ان چیف ول بی ایکس آفیشیو ممبر آف دا ایگزیکٹو کونسل، یعنی جو کمانڈر ان چیف ہوگا وہ بیسیکلی کیا کہ پرانا کیا کہ ایگزیکٹو کونسل کا جو ہے نا وہ ممبر ہوگا، پرانا ممبر ہوگا۔ All the members of the council will be nominated by viceroy، وائس رائے بیسیکلی یہ نومینیشن ہوگی، جتنے بھی ممبرز ہیں ایگزیکٹو کونسل کے نومینیٹ کیے جائیں گے، کس کی طرف سے، وائس رائے کی طرف سے، یعنی الیکشن نہیں ہوگا، نومینیشن ہوگی۔ پروونشل ایگزیکٹو کونسل ول آلسو بی آرگنائز، یعنی پروونشل لیول پہ صوبائی سطح پر بھی جو ایگزیکٹو ہے، ایگزیکٹو کونسل ہے وہ بھی آرگنائز کی جائے گی۔ گورنر آف دا پروونس ول بی چیف آف دا کونسل، یعنی جتنے جہاں جہاں پہ بھی جو پروونس ہے جہاں پہ کیا لیں کہ ایگزیکٹو کونسل آرگنائز کی جائے گی، اس کا جو ہیڈ ہوگا وہ گورنر خود ہوگا، جو اس کا چیف ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں فیلئر آف دا کانفرنس۔ The conference had to decide the political infrastructure, the formation of assemblies and governments at central level as well as provincial level. The move was encouraged for Congress. Whatsoever was the situation, the Congress was going to form the government on the basis of its majority، یعنی الیکشنز ہونے جا رہے تھے 45 46 کے،
اس کے علاوہ جو اسمبلیز کی فارمیشن ہے اس کے حوالے سے کانفرنس کے اندر یہ بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور کانگریس واز سو کانفیڈنٹ کہ 45-46 کے جو الیکشن ہے اس میں میجورٹی جو ہے وہ اس کو مل جائے گی کانگریس کو. کانگریس جوائنڈ دا کانفرنس پروسیڈنگ ود ہائی ہوپ. کانگریس کو بہت ساری امیدیں تھیں جو جس وجہ سے انہوں نے کہ اس کانفرنس کو جوائن کیا. It had also declared before holding a conference that it would not accept partition and یعنی کہ کانفرنس میں شامل ہونے سے پہلے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ کسی بھی طرح کی جو پارٹیشن ہے وہ کانگریس کے لیے بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، کانگریس اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. The meeting started to discuss the first point on agenda, the point related to the nomination of 5 Muslim ministers of the Viceroy. یعنی وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے اندر جو 5 مسلمان تھے جن کو کیا کہ نامینیٹ کرنا تھا کس نے، وائسرائے نے. اب اس کی جو نامینیشن ہے وہ ایک ایشو بنا جس کو کیا کہ ڈسکس کیا گیا. قائد اعظم argued that all the 5 would be nominated on the recommendation of All India Muslim League. قائد اعظم کا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ جو 5 مسلمان نامینیٹ کیے جائیں گے وائسرائے کی طرف سے ایگزیکٹو کونسل میں، ان کی جو کیا کہ ریکمنڈیشن ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے ہونی چاہیے، نہ کہ وائسرائے کی طرف سے. No other political party had a right to send even a single member. یعنی کسی بھی دوسری پارٹی کو یہ بالکل بھی رائٹ نہیں ہے کہ ایک بندہ بھی جو ہے نا وہ نامینیٹ کرے یا بھیجے مسلمانوں کا نمائندہ بن کے، ٹھیک ہے. The Viceroy and Indian National Congress wished to nominate مولانا آزاد as Muslim minister. اب دیکھیں وائسرائے اور جو انڈین نیشنل کانگریس ہے ان دونوں کی شدید خواہش تھی کہ ابوالکلام آزاد جو ہیں یعنی مولانا ابوالکلام آزاد ہیں ان کو مسلم جو منسٹر ہے اس طرح ان کو پریزنٹ کیا جائے جس کے بارے میں قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ یہ شو بوائے آف کانگریس ہے، ٹھیک ہے. اس کو ایز اے ٹول یوز شو پیس کیا کہ استعمال کیا جاتا تھا ابوالکلام آزاد کو، ٹھیک ہے. The قائد اعظم did not agree to this proposal. Now Viceroy asked the قائد اعظم to accept ملک خضر حیات ٹیوانہ. یہ the leader of unionist party، یہ کہہ لیں کہ پنجاب کے اندر ان کا بڑا ہولڈ ہے یونینسٹ پارٹی کا. یہ کہہ لیں کہ موسٹ خیر یہ ایک سیپریٹ ایک لینتھ ٹاپک ہے. مختصر یہ کہ خضر حیات ٹیوانہ جو ہے یہ ایک کہہ لیں کہ پاور تھی، یہ جو ٹیوانہ فیملی ہے یا یونینسٹ پارٹی ہے پنجاب کے اندر اس کا ہولڈ رہا ہے. تو قائد اعظم نے خضر حیات ٹیوانہ یعنی کہ یونینسٹ پارٹی کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا. قائد اعظم ریجیکٹڈ دس نیم ایز ویل اینڈ انسسٹڈ یعنی اصرار کیا کہ جتنے بھی 5 منسٹرز ہوں گے جو نامینیٹ ہوں گے جو 5 مسلمان ایگزیکٹو کونسل میں ہوں گے وہ صرف اور صرف مسلم لیگ کے نمائندے ہوں گے. تو بیسیکلی شملہ کانفرنس کی جو ناکامی کی وجہ بنتی ہے جو مین ایشو ہے وہ یہی 5 مسلم کی جو کہہ لیں کہ وائس نامینیشن کا ایشو ہے. وائس رائے اور انڈین نیشنل کانگریس ابوالکلام آزاد کو مسلم نمائندہ بنانا چاہ رہے تھے، اس کو ایز اے منسٹر لے کر آنا چاہ رہے تھے، لیکن قائد اعظم کا جو اصرار تھا جو سٹانس تھا وہ اس بات پہ ڈٹے رہے کہ جو 5 مسلمان منسٹر بنیں گے وہ بیسیکلی آل انڈیا مسلم لیگ کے کیا لیں کہ نامینیٹڈ ہوں گے، ریکمینڈڈ ہوں گے. اگر وہ نہیں ہے، اگر اس بات کو نہیں مانتے تو یہ جو کانفرنس تھی بیسیکلی شملہ کانفرنس یہ فیلڈ ہو جاتی ہے اس وجہ سے. اسٹوڈنٹس آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس کی فیلئر کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ کس پہ آتی ہے. دا انڈین نیشنل کانگریس ہیلڈ دا قائد اعظم یعنی قائد اعظم کو رسپانسبل قرار دیا انڈین نیشنل کانگریس نے. یہ کانفرنس کی جو ناکام ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا بیہیویئر ہے. لارڈ ویول آلسو کریٹیسائز دا انفلیکسیبل ایٹیٹیوڈ آف دا قائد اعظم. قائد اعظم ریفیوٹڈ دا بلیم یعنی قائد اعظم نے مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا جو کہہ لیں کہ بلیم تھا، اور ڈسکلوز کیا دا ٹریپ پریپیئرڈ بائی لارڈ ویول اینڈ گاندھی ٹو انٹریپ دا مسلم. یعنی انہوں نے بتایا، قائد اعظم نے بتایا کہ کس طرح لارڈ ویول اور جو انڈین نیشنل کانگریس ہے مسلمانوں کو وہ ٹریپ کر رہے تھے، ٹھیک ہے. Had Muslim League accepted the plan, it would never have a separate state in the shape of Pakistan.
یہ بیسیکلی قائد اعظم محمد علی جناح کی فار سائٹڈنس تھی، ان کا دور اندیشی تھی بیسیکلی، جس نے اس پلان کو کہہ لیں کہ بھانپ لیا تھا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ شملہ کانفرنس واز اے اسٹیپ ٹو میک اے پاسبل انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا برٹش گورنمنٹ اینڈ دا انڈین پولیٹیکل لیڈرز، یعنی جو ایک سٹیپ تھا برٹش گورنمنٹ اور انڈین پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، لیکن جو فارمولا تھا، بٹ دا فارمولا آف دا نامینیشن آف مسلم ممبرز unwrapped the mentality of Lord Wavell and Congress۔ ٹھیک ہے، یہ وہی بات جس کو میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں۔ اٹ واز دا فور سائٹ آف قائد اعظم دیٹ ریسکیو دا مسلمانوں کو کیا کہ بچایا، سیف کیا، سیف گارڈ پروٹیکشن پرووائڈ کی۔ آن دا ہول دا ویول پلان واز دا سمبل آف ویکنس آف دا برٹش رولر۔ برٹش چونکہ حالت جنگ میں تھے، اسٹیٹ آف وار میں تھے، اور ان کو انڈینز کی کیا کہ سپورٹ درکار تھی، جس کے لیے یہ سارا کچھ وہ انڈین نیشنل کانگریس کو پھر کیا کہ فیسیلیٹیٹ یا ان کو پیٹرنائز کر رہے تھے کہ وہ ابوالکلام آزاد کو مسلم منسٹر بنا رہے تھے، یعنی کانگریس کا جو کلیم تھا کہ وہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، وہ اس کو سچ ثابت کرنے کی طرف ایک قدم تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے لیے یہ اتنا ہے شملہ کانفرنس، اور اس کے ساتھ جو ویول پلان ہم نے ڈسکس کیا یہ کس طرح تھا، کس طرح کانگریس اور برٹش نے کہہ لیں کہ مسلمانوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی، لیکن قائد اعظم کی جو کہہ لیں کہ انٹائرڈ ایفرٹس، ان کی جو محبت تھی وطن کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کس طرح انہوں نے مسلمانوں کو پروٹیکٹ کیا۔ تو اب اس کے بعد 1945-46 کے الیکشنز آتے ہیں، وہاں پہ مزید جو کہہ لیں کہ مسلم لیگ اور کانگریس کا بیسیکلی یہ دو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور ہمارا کنسرن بھی ان سے، ہمارا جو ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان، وہ بیسیکلی ہم یہی کیس لڑ رہے ہیں، یہی جنگ جاری ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل وار چل رہی ہے مسلسل، جو کہ اب کیا لیں کہ اپنے فائنل مراحل میں ہے۔ تو نیکسٹ جو لیکچر ہے وہ 45-46 کے الیکشنز ہیں، اس میں ان کی جو کیا لیں کہ جو رزلٹ ہیں وہ رزلٹس بتا دیتے ہیں کہ کون جماعت کس کی نمائندہ جماعت ہے، کانگریس کن لوگوں کی ریپرزینٹیٹیو ہے اور مسلم لیگ کن کی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس حوالے سے اگر کوئی آپ کا پرابلم ہو، کوئی کویشچن ہو، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو، تو آپ گوگل کلاس روم میں اور اس کے بعد واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ تو اس گرمی میں اپنا بھی خیال رکھیں، گرمی سے بچیں، کرونا سے بھی بچیں، اور لیکچرز کو ذرا اٹینٹیولی سنا کریں، جو بھی پرابلم ہو آپ ڈسکس کیا کریں۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔